على أبصارهم فهم لا يؤمنون صدق الله العلي العظيم. Jazakallah. Today we are here with a very special topic, that is correcting social anxiety using cognitive behavioral therapy, with a very special guest speaker. He is Professor Bashir Ahmad, head of department at Khyber Medical College. He is also director of CBT and he is a professor of psychiatry. The professor. Thank you very much. Iqbal sir, shall I start? Yes, you can. Professor. Okay, thank you very much. So thank you very much for inviting me for this presentation today. I'm going to be within the time allocated to me, although this topic, as you can see, is a vast topic, and ideally it cannot be covered in 1 hour. But even then, I have tried my best to fit in within the allocated time and still make it very, very useful for all of us. Who would be changing the slides? All right. Thank you. So first of all, I would like to give a brief outline of this presentation. Today, we will cover what is social anxiety. We try to understand social anxiety in CBT terms, and then we'll discuss cognitive model of social anxiety. क्योंकि जब तक हमें पता नहीं चलेगा कि सोशल एंजाइटी है क्या चीज़ इन कॉग्निटिव टर्म्स और मॉडल कौन सा हम अप्लाई करेंगे सो दैट वी कैन वर्क ऑन इट, तो ये मॉडल को अंडरस्टैंड करने की हम कोशिश करेंगे, इस पर हम थोड़ा ज़्यादा फोकस रखेंगे. और फिर क्या तरीके हैं, व्हाट आर द स्ट्रेटजीज, CBT टेक्निक्स कौन कौन से हैं विच वी कैन यूज टू टैकल दिस सोशल एंजाइटी और सोशल फोबिया. तो बेसिकली 2 टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं, कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग एंड एक्सपोजर टेक्निक्स. तो हम कोशिश करेंगे कि दोनों को टच करें, लेकिन अगर टाइम की हमें किल्लत हुई तो वी वुड जस्ट फोकस ऑन 1 टेक्निक. अच्छा, तो सबसे पहले सोशल एंजाइटी है क्या चीज़? It's a disorder which is characterized by an intense and persistent fear of being negatively judged by others. हर वक्त ये खौफ और ख़तरा रहता है कि दूसरे लोग जो है वो मुझे देख रहे हैं और वो मुझे नेगेटिवली जज कर रहे हैं. ये एक ख़तरा, ये खौफ हर वक्त ये मरीज़ के अंदर रहता है, क्योंकि उसका ख्याल है कि अगर मिसाल के तौर पे कहीं पे वो सोशल गैदरिंग में गया है तो उसका ख्याल है, या कोई प्रेजेंटेशन कर रहा है फॉर एग्जांपल, तो उसका ख्याल है दैट ये पता नहीं कोई इनअप्रोप्रिएटली एक्ट कर लेगा, और ये जो इसके जो एंजाइटी की जो सिम्टम्स है, फॉर एग्जांपल स्वेटिंग है, पल्पिटेशंस है, ट्रिमर्स हैं, दीज वुड बी ऑब्वियस टू अदर पीपल. वो लोग देख लेंगे कि मुझे तो कपकपाहट हो रही है, मुझे तो ड्राई माउथ हो रहा है, मुझे तो स्वेटिंग हो रही है, दे वुड नोटिस मी, and thus it leads to further embarrassment and critical appraisal. कि पता नहीं वो मेरे बारे में फिर क्या सोचेंगे कि मैं लोगों के साथ बात नहीं कर सकता, मैं लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकता, या मैं कोई प्रेजेंटेशन नहीं कर सकता. तो हर वक्त उसके जहन में ये खौफ, ये ख़तरा और ये एक फियर या फोबिया रहता है कि लोग जो है वो मुझे देख रहे हैं, वो मुझे जज कर रहे हैं और नेगेटिवली जज कर रहे हैं. ठीक, ये समझ आ रही है बातों की? तो फिर वो क्या करते, नहीं एक मिनट जल्दी जल्दी ना चेंज करें स्लाइड. हम कोशिश करेंगे कि समझ लें चीज़ों को.
تو اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ لوگ مجھے نیگیٹیولی جج کر رہے ہیں، اگر میں کسی سچویشن میں انٹر ہوتا ہوں، کہیں پہ جاتا ہوں یا کوئی پریزنٹیشن کر رہا ہوں اور وہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، وہ میری جو فزیکل سمٹمز ہیں ان کو نوٹس کر رہے ہیں کہ میں بلش ہو رہا ہوں، مجھے پلپٹیشنز ہو رہی ہے، مجھے ٹریمرز ہو رہے ہیں، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ ہی وڈ ٹینڈ ٹو ایوائڈ دی سچویشن، وہ جائے گا ہی نہیں. اور اگر مجبوراً چلا بھی جائے تو امیجن کہ کسی کو یہ خطرہ ہو، کسی کو یہ فیئر ہو کہ لوگ مجھے نیگیٹیولی جج کر رہے ہیں، لیکن اس کو مجبوراً جانا پڑے، تو یو کین امیجن کہ وہ کتنی ڈسٹریس میں ہو جائے گا. وہ چلا تو جائے گا لیکن he will face it with great duress. ٹھیک، نیکسٹ سلائڈ. Can we have the next slide, please? Social anxiety is the most frequently diagnosed anxiety disorder. The typical age of onset is approximately 13-15 years, but it can be diagnosed in young children of as young as 8 years of age. اور اس کا پرابلم یہ ہے کہ if left untreated, social anxiety disorder has a chronic pattern and this can continue into adult life. Next. Next, please. ایک منٹ. Social anxiety has many variations. کچھ لوگوں کو پرابلمز ہوتی ہے to make one-to-one relationship, intimate relationship. کوئی ایسا ریلیشن شپ وہ بنا نہیں سکتے، ان کو پرابلمز ہوتی ہے. وہ سپرفیشیل ریلیشن شپس تو بنا لیتے ہیں لیکن to get into an intimate relationship they find it extremely difficult. جبکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو ون ٹو ون ریلیشن شپ میں تو کوئی پرابلم نہیں، لیکن دے کی ناٹ میٹ نیو پیپل، اور یا کوئی لارجر گروپ میں جب وہ جاتے ہیں تو دے فیل ہائیلی انکمفرٹیبل. اور ایز یو نو this social anxiety or social phobia can be very specific to certain situations. بعض لوگ even they become very very uncomfortable جب وہ when they are eating or writing in public, or it can be generalized. Next. Etiology, very briefly, apart from genetic جو کمپوننٹ ہے تمام انزائٹی ڈسارڈرز کے، ان کے علاوہ ایسے مریض یوزولی دیکھنے میں آیا ہے کہ ان کے ساتھ کسی نہ کسی اسٹیج آف لائف پہ کوئی ایسا انسیڈنٹ یا کوئی ایسا ایونٹ ہوا ہوتا ہے where they have been criticized, bullied, or treated as if they were different or odd at some stage. کہیں نہ کہیں پہ اسکول میں، گھر کے اندر، کالج میں، یونیورسٹی میں، فرینڈز کے ساتھ، کہیں نہ کہیں پہ ان کے ساتھ ایک ایسا کوئی واقعہ ہوا ہوتا ہے کہ جہاں پہ ان کو they have felt very very uncomfortable because of that situation. اور اس کا پھر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو کرنٹ بیہیویئر ہے ان کا this seems to be shaped by those experiences and beliefs which were derived from those incidents. جو سائیکالوجسٹ بیٹھے ہوں گے ان کو پتہ ہوگا کہ جو ہمارے کور بلیفز بنتے ہیں وہ ایسے نہیں بنتے، دے آر ڈیپلی روٹیڈ. ارلی لائف جو ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، سی بی ٹی میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ وی ڈونٹ ٹاک اباؤٹ دا پاسٹ، وی ڈو ٹاک اباؤٹ دا پاسٹ، بٹ دیٹ پارٹ آف دا پاسٹ وچ از اسٹل ریلیونٹ ٹو دا کرنٹ پرابلمس. تو ہم جاتے ہیں پاسٹ میں بھی، لیکن ان انسیڈنٹس پہ یا ان ایونٹس پہ یا ان ایکسپیرینسز پہ ہم فوکس کرتے ہیں which we think is still relevant to the current problem. تو ایسے سوشل انزائٹی کے جو ہمارے مریض ہوتے ہیں ان میں جب ہم جاتے ہیں in their earlier experiences، چاہے وہ چائلڈہڈ کے ہیں، چاہے وہ اسکول لائف کے ہیں، کالج لائف کے، یونیورسٹی کے، تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ they have come across certain situations, certain incidents, certain events, or usually a series of events کسی نہ کسی فارم میں where they have been negatively judged or where they have been critically analyzed. اور اسی طریقے سے تو they develop certain core beliefs about the people کہ the people
are always critical, the people are negative, they don't care, they don't bother, and this life is really difficult for me because this world is a dangerous place. تو وہ ہر جو سچویشن ہے ایون اگر وہ نیوٹرل سچویشن بھی ہے تو وہ اس کو دے پرسیو اٹ ایز اے سوشلی ڈینجرس سچویشن. تو یہ جو کور بلیفس ہمارے ہوتے ہیں یہ پھر ہمارے آٹومیٹک تھاٹس اور وغیرہ کو انفلوئنس کرتے ہیں. تو کور بلیف دین انفلوئنس وٹ از پرسیوڈ ایز سوشلی ڈینجرس. کیونکہ ان کا جو کور بلیف بنا ہوا ہوتا ہے, جو اسکیما بنا ہوا ہوتا ہے, وہ ان کے لیے جو نیوٹرل ایون اسٹیمولس ہے اس کو بھی انٹرپریٹنگ ایز اے ڈینجرس اسٹیمولس. نیکسٹ سلائڈ. اب تھوڑا ایک منٹ اس ماڈل کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. اس پہ ہم تھوڑا سا زیادہ ٹائم گزاریں گے, اور اس ماڈل کی ہمیں سمجھ آ جائے تو سمجھ لے کہ ہمیں سوشل انزائٹی کی سمجھ آ گئی ہے. اور سوشل انزائٹی کی سمجھ آ جائے اس ماڈل کے تناظر میں within the context of this model, so then we would be more able to tackle it more effectively. یہ کلارکس اینڈ ویلز ماڈل ہے 1995, and I feel privileged کہ جو ڈیوڈ کلارکس اور ویلز, I have been a student of them and in 2007 while studying in King's College London. تو ڈیوڈ کلارک کا یہ جو ماڈل ہے, this provides very clear basis for understanding the basic mechanics of social anxiety. اور اس کے 3 components جیسے آپ کے اسکرین پہ ڈسپلے ہوا ہے. سیلف فوکسڈ اٹینشن, یہ ڈاکٹر اقبال ایسی فیسلٹی ہے کہ جہاں پہ یہ اسٹوڈنٹس ہمارے انٹریکٹ کریں اینڈ دے کین پارٹیسپیٹ, یا میں بولتا جاؤں؟ جی ہاں ایسا ہے. ایک تو 2 طریقے ہیں, ایک تو مائک استعمال کر سکتے ہیں, دوسرا ویو کر کے اپنا وہ جو ہے ڈسکرپشن ریٹرن بھی بھیج سکتے ہیں. اور اگر کچھ سوال ایڈریس نہیں ہوتے تو پھر ہم آخر میں پریزنٹر کے پاس بھیجتے ہیں اور پھر وہ جواب دیتا ہے بعد میں. لیکن اس دوران میں اگر کوئی پوچھنا چاہے تو ہمارے ہاں ابھی پورے اسٹوڈنٹس کو دکھا دیں, سارے بیٹھے ہوئے تاکہ دکھا دیں, نظر آ رہا ہے. کوئی بھی بات سوال پوچھنا چاہو تو پوچھ. ہاں, میرا کنسرن یہ بھی ہے پروفیسر اقبال کہ ان کو اگرچہ میں آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک اٹ ویری ویری سمپل اینڈ بیسک, اور ماشاء اللہ یہ سارے پوسٹ گریجویٹ ٹرینیز ہے, سائیکالوجسٹ ہے, تو ان کو سمجھ تو آ رہی ہوگی. لیکن اگر کہیں پہ کوئی پرابلم ہے تو بیفور آئی اسکپ اے سلائڈ یا میں ایسے چلا جاؤں تو آئی وانٹ دیم ٹو انڈرسٹینڈ, اور جہاں پہ سمجھ نہ آئے تو وی کین ڈسکس اینڈ کلیریفائی تھنگس فار اس. نہیں بالکل یہی ہمارا بھی مقصد ہے کہ اٹ شوڈ بی مور انفارمل, اور پھر یہ کہ اسکلڈ اورینٹڈ ٹاک ہونی چاہیے. تو یہ اسکل اسی طریقے سے ڈیولپ ہوگا کہ ہمارے درمیان تھوڑی سی انٹریکشن ہو اور ہمیں پتہ چلے, یا درمیان میں اگر یہ بس مجھے کوئی ایسا ہنٹ ملتا رہے کہ they are with me. سوال نظر آ رہے ہیں, سوال چیٹ میں ذرا دیکھو کہ ہے سوال. اس میں چیٹ کا کھانا ہے, اس پہ جا کے تو نظر آ رہے ہیں. نہیں ہے سر, ابھی تک سوال نہیں ہے. کسی نے کوئی سوال اینڈ تک چیٹ میں. خیر ہے, کوئی سوال بے شک اینڈ میں رکھ لیں. اچھا, یہ سیلف فوکس جو اٹینشن ہے, دس از دا مین انجن فار ڈرائیونگ سوشل انزائٹی. اس کو بھی ڈسکس کریں گے تھوڑا ڈیٹیل میں, لیکن جیسے وی آل نو کہ پیپل ود سوشل انزائٹی پرابلمس, ان کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ وین ایور دے آر ان سوشل سچویشن, so instead of interacting with people, instead of focusing on the task in hand, what they do, they become very, very aware of their internal physical symptoms and their emotions. کہ اس وقت میں anxious ہو رہا ہوں, اس وقت مجھے پریشانی ہو رہی ہے, اس وقت میں بہت تکلیف میں ہوں, ڈسٹریس میں ہوں, کیونکہ میں کیسے جاؤں گا اس سچویشن میں. اور اگر ان کو ظاہر ہے we all have some anxiety symptoms when we present or we are in a larger group or in social situation, تو کچھ نہ کچھ symptoms سب کو ہوتی ہے, لیکن we tend to overcome them. ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اگر palpitation ہو رہی ہے تو یہ their attention straight away goes there.
کہ اتنی پلپیٹیشن مجھے ہونے لگی ہے اور کہیں فینٹ نہ ہو جاؤں، یا آئی ایم گیٹنگ بلشڈ، یا مجھے ٹریمرز ہو رہی ہے اینڈ پیپل آر نوٹسنگ می. تو ان کا سارا جو اٹینشن ہے دیٹ از انٹرنلائزڈ، سیلف فوکسڈ ہے. اس کو تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں بھی ڈسکس کریں گے، لیکن جسٹ ٹو گیو یو بریف آئیڈیا کہ یہ سیلف فوکسڈ اٹینشن کیا ہے. اور دوسرا جو ہے سیفٹی بیہیویئرس. سیفٹی بیہیویئرز یہ ہے کوئی ایسا بیہیویئر جو ہم اڈاپٹ کرتے ہیں کہ which we think is going to minimize the distress. میری جو انزائٹی ہے، میری جو ڈسٹریس ہے، یا جو میرے جو فزیکل سمٹمز ہیں، جب تک میں کسی بھی پریزنٹیشن سے پہلے یا کہیں بھی کسی گیدرنگ میں جانے سے پہلے یا کہیں بھی نئے لوگوں سے ملنے سے پہلے اگر میں فار ایگزامپل الپرازولام کی گولی نہ کھاؤں، انڈرال کی گولی نہ کھاؤں، تو I would be finding it extremely difficult to face that situation. تو یہ سیفٹی بیہیویئر ہے. یا اگر پریزنٹیشن ہو رہی ہے تو what they tend to do کہ وہ بیکاز ان کا خیال ہوتا ہے کہ I'll be shaking تو and people will notice، تو یہ جا کے ڈائس پہ کوشش کریں گے کہ they just put their arm there، یا اگر کوئی ایسی جگہ ہے کہ they can put their feet، تو they would try to hide it. یہ سیفٹی بیہیویئر ہے because they think that it would be obvious to people اور وہ مجھے پہ نیگیٹیولی جج کریں گے، یا they would try to avoid eye contact. تو یہ سیفٹی بیہیویئر ہے. کچھ لوگ تو یہاں تک کہ اگر وہ ٹیبلٹ کھاتے نہیں ہیں لیکن ایون جسٹ پٹنگ اٹ ان دیئر پاکٹ، یہ اس کی بھی ان کو بڑی ایک ریلیف ان کو ملتی ہے کہ بیکاز جسٹ ان کیس آئی نیڈ اٹ تو I'll put it in my mouth. تو صرف جیب میں ہے، کائی بھی نہیں ہے، لیکن still it helps them. تو یہ سیفٹی بیہیویئر ہے. اور یہ سیفٹی بیہیویئر پہ مسئلہ یہ ہے کہ دس از مینٹیننگ دیٹ سوشل انزائٹی، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ جب تک وہ یہ طریقہ نہ اڈاپٹ کرے تو ان کی انزائٹی کم نہیں ہوگی اور یہ ساتھ پھرتے رہتے ہیں. تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ہر وقت کچھ نہ کچھ ایسا ساتھ لے کے جاتے ہیں، یا باہر اگر جانا ہے تو کسی کو ساتھ لیے بغیر یہ باہر نہیں جا سکتے. تو دے بیکم ڈیپینڈنٹ آن دیز سیفٹی بیہیویئرز، اور یہ پھر اسی سوشل انزائٹی کو مینٹین کرتا ہے. پرسیوڈ سوشل ڈینجر. پرسیوڈ سوشل ڈینجر یہ ہے کہ ایک نیوٹرل سچویشن ہے یا ریلیٹیولی نیوٹرل سچویشن ہے، اگر کوئی اسٹریسفل ہے بھی تو اتنا زیادہ نہیں ہے، لیکن دے پرسیو اٹ ایز اے سوشلی ویری ویری ڈینجرس سچویشن. فار ایگزامپل پریزنٹیشن ہے یا کہیں کسی سے ملنا ہے، تو اس میں تو بظاہر کوئی ایسی کوئی خطرناک بات تو نہیں ہے، لیکن ان کا جو اوپر دو کمپوننٹس ہیں، سیلف فوکس اٹینشن، ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ I'll be blushing، مجھے پلپیٹیشنز ہوں گی، مجھے ٹریمرز ہوں گی، ڈرائی ماؤتھ ہوگا وغیرہ وغیرہ، اور جب تک میں یہ نہ کروں تو ایسے نہیں ہوگا، پھر لوگ مجھے جج کریں گے. تو وہ جو نیوٹرل سچویشن ہے اس کو دے انٹرپریٹڈ ایز اے سوشلی ویری ویری ڈینجرس، کیونکہ لوگ مجھے جج کریں گے، پتہ نہیں کس طرح کے لوگ بیٹھے ہوں گے، اور وہ مجھے میرے اپیرنس پہ کمنٹ کریں گے، میرے کمپیٹنس پہ کمنٹ کریں گے، جس طریقے سے میں پریزنٹیشن کر رہا ہوں اس پہ کمنٹ کریں گے. تو ان کو وہ جو ایک نیوٹرل سچویشن ہے تو دے perceive it as a very very dangerous situation. تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ تینوں کمپوننٹ مل کے پھر اس مریض کا بیچارے کا اس کی تو زندگی اجیرن ہو گئی. نیکسٹ. اب جیسے بات ہو گئی ہے سیلف فوکسڈ اٹینشن کی، they become self conscious and being supremely aware of internal sensation and emotion, it further worsens their anxiety. Next.
اس کو ہم نے ڈسکس کر لیا ہے. سیلف فوکس اٹینشن کا پرابلم یہ ہے کہ ایڈوائسز اور تھنکنگ پیٹرن. جب ہماری فوکس اپنے اوپر ہوتی ہے تو جس طریقے سے ہم یہ سچویشن کو انٹرپریٹ کر رہے ہیں، جس طریقے سے ہم پرسیو کر رہے ہیں، تو یہ ایک نیوٹرل سچویشن ہے، لیکن ہم اپنے لیے اس کو پھر پرسیو ایسے کر رہے ہیں، اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ سارے لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ اسی لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ دے ان دا اینڈ یا درمیان میں یا ساتھ ساتھ ایز وی گو along تو وہ مجھ پہ کمنٹ کریں گے، وہ مجھے نوٹ کریں گے. ان کے جو تھنکنگ پیٹرن ہے دیٹ بیکمز ڈسٹارٹیڈ. جو کوگنیٹو ڈسٹارشنز ہے دے آر ایکٹیویٹیڈ. تو اس کا پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کس قسم کے خیالات آتے ہیں؟ آئی ایم اسٹارٹنگ ٹو بلش، آئی لک کمپلیٹلی انیپٹ، آئی ساؤنڈ اسٹوپڈ. یہ خود اپنے لیے اس کو انٹرپریٹ کر رہے ہیں سچویشن کو. نیکسٹ. نہیں واپس جائیں واپس. سیفٹی بیہیویئر کا بھی ہم نے ڈسکس کر لیا بریفلی. سوشل انزائٹی پیشنٹ اڈاپٹ نیومرس سیفٹی بیہیویئرز ان این اٹمپٹ ٹو ریڈیوس دی پرسیوڈ رسک آف بینگ ججڈ نیگیٹیولی. ان کا خیال ہوتا ہے کہ لوگ مجھے نیگیٹیولی جج کریں گے تو ہم وہ اس طریقے سے پھر اس کو میں منیمائز کروں گا. اور سیفٹی بیہیویئرز could be relatively obvious، جیسے avoiding eye contact یا کسی ڈیسک کا سہارا لیا، یا ایون سٹل ہو سکتا ہے کہ when you get into a larger group، آپ کہیں سوشل گیدرنگ میں، کسی میٹنگ میں، کانفرنس میں، شادی میں، کہیں پہ بھی گئے تو you only talk to safe people. safe people کا مقصد یہ ہے کہ یا تو آپ ایسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جہاں پہ لوگوں کا آنا جانا کم ہے، یا کوئی ایک شخص کسی کونے میں بیٹھا ہوا ہے and you go and sit with them، یا you talk and interact with the same gender، جہاں پہ آپ تھوڑا سا سیف فیل کرتے ہیں. نیکسٹ. And they believe that without safety behavior they would feel more anxious, their symptoms would be more obvious, or their performance would be worse. ان کا خیال ہوتا ہے کہ جب تک یہ سیفٹی بیہیویئر کو اڈاپٹ نہیں کریں گے تو these things would happen. And they make certain predictions. وہ predictions کیا ہے؟ نیکسٹ. If I speak up, I'll make myself ridiculous. People will think I'm odd and they would dislike me. تو یہ ان کے ذہن میں آئے گا، یہ اس طرح کے پریڈکشن وہ کریں گے، اس طریقے کی وہ assumptions کریں گے، تو ظاہر ہے they would make more and more use of these safety behaviors. And this safety behavior function is an important maintenance factor for social anxiety. ٹھیک. نیکسٹ. perceived social danger، جس طرح پہلے briefly ہم نے ڈسکس کیا. This is self-awareness and safety behaviors are understood as responses to feeling at risk and are reflected in all levels of thoughts, assumptions, and beliefs that make social situations seem so threatening. For example, people will notice, people will judge me, and they will reject me. ان کا خیال ہوتا ہے کہ میں I'll be blushing, I'll be trembling، اور مجھے ڈرائی ماؤتھ ہوگا، تو دے وڈ بی نوٹسنگ می، اور وہ نوٹس کریں گے، نیگیٹیولی جج بھی کریں گے کہ پتہ نہیں اس کو تو پریزنٹیشن آتی نہیں ہے، پتہ نہیں اس کو اس ٹاپک پہ کمانڈ ہے کہ نہیں، اور ہی از گوئنگ ٹو کولیپس. سو دے وڈ ریجیکٹ بائی ناٹ اٹینڈنگ مائی پریزنٹیشن، دے وڈ لیو ون بائی ون، اور دے وڈ اسٹریٹ اوے گو، یا وہ میری پریزنٹیشن سنیں گے ہی نہیں. تو یہ جو ماڈل ہم نے ابھی ڈسکس کیا، اس کا پکٹورل یہ ایک پریزنٹیشن ہے. اگر آپ اس کو دیکھیں، اس کو اگر آپ زوم کر سکتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، نہیں تو بھی ٹھیک ہے. اس کو اف یو کین سی اٹ. ہاں، سچویشن فار ایگزامپل
اگر ہم اپنے لیے ایک سچویشن ایسی رکھ دیں کہ فار ایگزامپل آئی ایم پریزنٹنگ، میں اپنے کلیگس کو ایک پریزنٹیشن دے رہا ہوں اور میرے تھاٹس کیا آ رہے ہیں، آئی کیپ ہائی اسٹینڈرڈ فار سوشل پرفارمنس کہ میں آئی شوڈ بی اسپیکنگ ہائی اسٹینڈرڈ، آئی مسٹ آلویز بی ویری ویری فلوئنٹ. اور اس کا پھر کنڈیشنل بلیفس ہمارا اباؤٹ دا کانسیکوینسز آف پرفارمنس، اف آئی شیک پیپل ول تھنک آئی ایم اسٹوپڈ. میں نے اسٹینڈرڈ اتنا ہائی رکھا ہے کہ میں ایسے بولوں گا، اور اگر لوگوں کو پتہ چلا، لوگوں کو نظر آیا کہ میں آئی ایم شیکنگ، تو they'll think I'm stupid. اب آپ اس کو دیکھیں، یہ تھاٹ اس کو جو اس نے انٹرپریٹ کیا اپنے لیے ایک باعث طریقے سے، which was fueled by the core belief، جو اس کے ذہن میں کور بلیف پہلے کا بنا ہوا ہے ارلی لائف ایکسپیرینسز کا، اس نے ٹریگر کیا ہے اس کو. کیونکہ پہلے بھی میں ایسی سچویشن میں تھا، لوگوں نے مجھے نیگیٹیولی جج کیا تھا یا نیگیٹیولی اپریس کیا تھا، تو دس از گوئنگ ٹو ہیپن اگین. تو کرنٹ تھریٹ کیا ہے، سوشل ڈینجر کیا ہے؟ This situation is even seen as a socially dangerous situation. اب آپ لوگ ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں سارے ڈپارٹمنٹ کے پی جیز اور غور سے سن رہے ہیں، لیکن مجھے لگ یہ رہا ہے کہ آپ لوگ پتہ نہیں کیا مجھ میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ I'm blushing، یا اینڈ میں آپ لوگوں نے ایسے کوشچنز رکھے ہیں، ایسے کمنٹس رکھے ہیں which would be very very embarrassing for me. For example، تو میں اب یہ نیوٹرل سچویشن ہے، I have come across this situation many times. اور اگر ایک دفعہ کہیں میرے ساتھ اس طرح ہوا بھی ہے تو وہ تو that was just one off. لیکن میں اس سچویشن کو بھی، جو کہ اب ایک نیوٹرل سچویشن ہے، میں اس کو اب اپنے لیے ایک ڈینجرس سچویشن کے طور پہ اس کو انٹرپریٹ کر رہا ہوں. تو تھوڑا سا اوپر کر دیں اس پکچر کو. تھوڑا سا بس تھینک یو ویری مچ. تو دس کین ڈائریکٹلی لیڈ، اب اگر آپ رائٹ سائڈ پہ دیکھیں ایرو کو، میں اگر اس وقت تھریٹ فیل کر رہا ہوں تو I'll be hyper vigilant and I'll be checking for anxiety symptoms. And فوکس جو میرا ہوگا وہ انٹرنلائزڈ ہوگا اپنے اوپر. اب میں باڈلی سمٹمس کو میں چیک کروں گا. اس وقت مجھے پلپیٹیشن ہو رہی ہے، اس وقت مجھے ڈرائی ماؤتھ ہو رہا ہے، اور اس وقت مجھے ٹریمرز ہو رہے ہیں and probably I'm blushing as well. تو میں باڈلی سمٹمس کو اور اس کو پھر میں کاگنیٹیولی انٹرپریٹ بھی کر رہا ہوں اپنے لیے. تو آئی ایم میکنگ مائی لائف میزریبل بائی، اگر آپ اس کو دیکھیں جو انزائٹی سمٹم سے ایرو جاتا ہے سیلف فوکس کی طرف، I start closely monitoring and self-observe. Instead of focusing on my presentation, the task in hand. اب اگر میں سیلف فوکسڈ ہو گیا، میں I'm checking my own heart rate or checking my other physical symptoms، تو یہ جو presentation ہے یہ تو مجھ سے رہ گئی. And I'm going my life more miserable by checking more and more and adopting safety behaviors. اسی طریقے سے اگر لیفٹ سائڈ پہ آپ اس ایرو کو دیکھیں تو this feeling of threat can lead to hypervigilance and checking for anxiety symptoms, as well as it can directly trigger a safety behavior. اگر مجھے یہ فیل ہو رہا ہے کہ لوگ مجھے بھی، میں بلش ہوں گا، لوگ مجھے نوٹ کریں گے، تو straight away I'll adopt safety behavior. Actions or mental behaviors to prevent or minimize a feared catastrophe. ایسا نہ ہو کہ مجھ میں کولیپس ہو جاؤں، تو میں کوشش کروں گا کہ منہ اس طرف کر کے اور منہ میں ٹیبلٹ ڈال دی، اینڈرال کی یا الفازولام کی، یا کسی ڈیسک کا سہارا لیا میں نے. تو دس از سیفٹی بیہیویئر. اور یہ سیفٹی بیہیویئر بھی پھر اگین اٹ فیولز مائی سیلف فوکس. جب تک میں یہ نہ کروں تو مجھے یہ چیزیں ہوں گی اور I'll make fool of myself.
ठीक, थोड़ा सा और ऊपर कर दें इसको, इस पिक्चर को थोड़ा सा अगर आप ऊपर कर सकते हैं, आखिरी जो इसका पार्ट है। हाँ, ये जो नीचे आप एरो देख रहे हैं, सेफ्टी बिहेवियर्स कैन लीड टू अनइंटेंडेड consequences। तो इवन ये सेफ्टी बिहेवियर जो हमारा है, दिस कैन लीड टू कॉग्निटिव इंटरप्रिटेशंस और बाकी एंजाइटी सिम्टम्स। तो आप देख रहे हैं ये मरीज बेचारा एक एक विशियस साइकिल में फंसा हुआ है। जब तक हम इसके लिए कुछ करेंगे नहीं, जब तक हम इसकी जो कोर बिलीव्स है, जब तक उसके ये जो डिस्टार्टेड थिंकिंग है, ये जो एरर्स कर रहा है, जो सोशल सिचुएशन को अपने लिए जो रेलेवेंट और न्यूट्रल सिचुएशन को अपने लिए इंटरप्रेट कर रहा है एज ए डेंजरस सिचुएशन, जब तक हम इसको एड्रेस नहीं करेंगे, इसको शेक नहीं करेंगे, तो he will be stuck in this vicious cycle. So this is exactly what we are going to do next, कि हम उसको ट्रीट कैसे करें। ये आई एम श्योर कि इस मॉडल की कुछ ना कुछ समझ आ गई होगी, अगरचे इसके लिए पूरी वर्कशॉप चाहिए, लेकिन आई एम श्योर कि कुछ ना कुछ आपको आइडिया होगा और आप इसको बाद में भी यू कैन रीड मोर अबाउट इट। नेक्स्ट, अब जो हमारे दो पार्ट्स थे इस प्रेजेंटेशन के, एक हमारा जो पार्ट था कि हम सोशल एंजाइटी को समझ लें, वो और थोड़ा सा इस मॉडल को समझ लें, तो उसको हमने डिस्कस कर लिया। और बेसिकली इस मॉडल के जो मेन 3 कंपोनेंट्स थे, उसको आई वांटेड टू एम्फसाइज कि ये हमें समझ आ जाए कि किसी भी सोशल एंजाइटी के अगर आप कॉग्निटिव टर्म्स में देखें, तो सोशल एंजाइटी के जो मॉडल है उसके 3 कंपोनेंट्स हैं। एक कंपोनेंट उसका जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो सेल्फ फोकस अटेंशन है, और दूसरा जो है वो सेफ्टी बिहेवियर्स है, और तीसरा जो है वो परसीव्ड थ्रेट या डेंजर है। ठीक, अब ट्रीटमेंट क्या है? नहीं, एक मिनट, वापस प्रीवियस स्लाइड पे। ट्रीटमेंट सोशल एंजाइटी के लॉट ऑफ ट्रीटमेंट्स अवेलेबल, फार्माकोलॉजिकल भी है, नॉन फार्माकोलॉजिकल भी है। हमारा फोकस आज जो है वो नॉन फार्माकोलॉजिकल पे है, और नॉन फार्माकोलॉजिकल में CBT is the most commonly used and the most successful treatment for social anxiety disorder. This is evidence based. मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा. This is evidence based. CBT is a time limited approach that provides clients with cognitive and behavioral skills to manage, challenge, and subsequently reduce their social anxiety. सबसे जो अच्छी बात है CBT में इस टाइम लिमिटेड। फॉर एग्जांपल अगर सोशल एंजाइटी का complicated case नहीं है, तो it would say for example require 4, 5 or 6 sessions, and it would benefit most of the clients. तो टाइम लिमिटेड है, और इसमें हम स्किल्स देते हैं अपने क्लाइंट्स को, अपने पेशेंट्स को हम स्किल्स देते हैं, so that they can use those skills in whatever situation they are, or even therapy के बाद भी they would use that skill for their life. जहाँ पे भी इनको प्रॉब्लम्स है, तो इनके पास एक टूल आ गया, पर्सनल टूल किट है इनके पास, एक काइंड ऑफ, जो कि वो किसी भी वक्त अगर वो स्टक होते हैं तो वो निकालते हैं, एंड they fix the problem and they move forward. Next. अच्छा, बस अब जिस जो टेक्निक्स हमारे पास CBT के टेक्निक्स है कि जो हम इस्तेमाल करते हैं और जिससे हम सोशल एंजाइटी को ट्रीट करते हैं, तो बेसिकली इसके 3-4 कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहला जो है वो है साइको एजुकेशन, दूसरा है कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग, तीसरा है एक्सपोजर जो बिहेवियरल कंपोनेंट है, और उसके अलावा फिर हैज़ यू ऑल नो कि CBT में
homework assignments are extremely important. तो साइको एजुकेशन से क्या मुराद है? साइको एजुकेशन मीन्स कि हम उनको अपनी बीमारी के मुतालिक उनको बता दें कि बीमारी क्या है, और ये जो मॉडल मैंने अभी आपको बताया है, हम एग्जैक्टली इसी तरीके से थोड़ा सा आसान करके जो टेक्निकल वर्ड्स है, जो जार्गन्स है, उनको निकाल के तो हम उनके लिए आसान बना के यही मॉडल उनको समझाएंगे। हम उनको जो उनका एक जो रिलेशनशिप है बिटवीन थॉट्स, इमोशंस और जो उनका फिजियोलॉजिकल जो रिएक्शंस है, जो सिम्टम्स है, उनका जो रिलेशनशिप है, हम उनको ये समझाएंगे और उनको बताएंगे कि कौन कौन से थिंकिंग एरर्स कर रहे हैं ये लोग when they get into such situations, social situations, तो क्या क्या थिंकिंग एरर्स कर रहे होते हैं। तो ये दिस इज पार्ट ऑफ साइको एजुकेशन। और ये जो थिंकिंग एरर्स हैं उनको समझाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन पे फिर हमने काम भी करना है। हम उनको फिर जब इनसे प्रैक्टिस करवाएंगे, जब हम रिस्ट्रक्चरिंग करवाएंगे, क्योंकि रिस्ट्रक्चरिंग में हम फिर यही करेंगे, जो इनके थिंकिंग एरर्स इनको चैलेंज करेंगे। तो जब तक हम इनको आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो फिर चैलेंज करना पॉसिबल नहीं होगा। तो हम कोशिश करते हैं कि जो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस है पहले वो आइडेंटिफाई कर लें और उसके बाद फिर उन पे काम करें। तो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस जो कॉमन कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस है सोशल एंजाइटी में, वो है ऑल और नथिंग, माइंड रीडिंग एंड ओवर जनरलाइजेशन। नेक्स्ट स्लाइड पे चले। ठीक है, तो ऑल और नथिंग का मतलब है कि वो समझते हैं कि मैं अगर प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ तो आई शुड बी द बेस्ट, और अगर थोड़ी भी गलती हो गई, थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया, तो दैट वुड मीन दैट आई फेल्ड कंप्लीटली, कंप्लीटली फेल हो गया। तो ये ऑल और नथिंग है। माइंड रीडिंग, फॉर एग्जांपल, वो प्रेजेंटेशन कर रहा है, वो देख रहा है कि बाकी लोग तो ठीक है, वो लेकिन एक जो कैंडिडेट है या जो एक पार्टिसिपेंट है वो कुछ नोट करते मुझे देख रहा है और कुछ नोट कर रहा है, शायद वो मुझे मेरे सिम्टम्स, फिजिकल सिम्टम्स को नोट कर रहा है, या वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा, तो शायद वो समझ रहा है कि दिस प्रेजेंटेशन इज ए क्रैप प्रेजेंटेशन। तो ये एक तरीके से माइंड रीड का, अब उसको क्या पता क्या एविडेंस क्या है, लेकिन ये एज्यूम कर रहा है, इज एज्यूमिंग, तो दिस इज माइंड रीडिंग। अब उसने कुछ बताया नहीं, उसके बारे में कुछ एविडेंस नहीं है, लेकिन सिर्फ इस बात से कि वो उसको देख नहीं रहा या उसको आई कांटेक्ट अवॉइड कर रहा है या वो कुछ नोट कर रहा है, तो हो सकता है वो उसके जो प्रेजेंटेशन है उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर रहा हूँ, लेकिन ये समझ रहा है, उसको इंटरप्रेट कर रहा है इस तरीके से कि शायद अब ये कोई कमेंट लिख रहा है मेरे बारे में। और इसी तरीके से ओवर जनरलाइजिंग, कहीं पे भी अगर कहीं मामूली सी गलती कहीं पे एक दफ़ा हुई है, हालांकि 100 दफ़ा इसने प्रेजेंटेशन की होंगी, कोई मसला नहीं होगा, लेकिन अब ये उसको नहीं नहीं मैं आई एम गोइंग टू फेल अगेन, लास्ट टाइम मेरे साथ इस तरह हुआ था और दिस वुड बी अनदर कैटास्ट्रॉफी। तो ये तीन बेसिकली कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन, थिंकिंग एरर्स भी इनको कहते हैं कि दिस पेशेंट्स यूजुअली मैक। ठीक, आगे बढ़े, नेक्स्ट स्लाइड। अब इन कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस को हमने रीस्ट्रक्चर करना है। हमें पता है कि ये थिंकिंग एरर्स है, ये नॉर्मल थिंकिंग पैटर्न नहीं है, और ये पेशेंट्स को, अपने क्लाइंट्स को हमने समझाना है कि ये जो कर रहे हैं ये दिस इज नॉट द यूजुअल पैटर्न ऑफ थिंकिंग, ये डिस्टॉर्टेड थिंकिंग है बेस्ड ऑन देयर कोर बिलीव्स, जो स्कीमास बने हैं शुरू से लोगों के बारे में, ये उन पे बेस्ड है,
اور ہو سکتا ہے ان کے بارے میں اتنا زیادہ اسٹرانگ ایویڈنس نہ ہو، تو ہم نے اس کی ویلیڈیٹی چیک کرنی ہے اس تھاٹ کی. اگر میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ پیپل آلویز اپریز می کریٹیکلی اینڈ جج می نیگیٹولی، ٹھیک ہے، یہ اس کا خیال ہے، یہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے. اب یہ نہیں کہ اس کا ہر خیال غلط ہے، ہو سکتا ہے یہ ٹھیک ہو، لیکن ہم اس کو ایسے اس پہ ٹرسٹ نہیں کریں گے، ایسے بلیو نہیں کریں گے، ہم اس کی ویلیڈیٹی چیک کریں گے. ایسے مریضوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا جو ویو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ بیکاز آئی بلیو اٹ سو اٹ مسٹ بی ٹرو. میرا خیال ہے کہ بس یہ ٹھیک ہے تو یہ ٹھیک ہے. وہ ایموشنل ریزننگ کرتے ہیں، لاجیکل ریزننگ نہیں کرتے. نہیں میرا دل کہتا ہے کہ ایسے ہے، لوگوں نے مجھے بڑا آج جو ہے دل میں برا بلا کیا ہوگا. اب کیا ایویڈنس ہے؟ ہم نے اس کو دیکھنا ہے کہ واقعی لوگوں نے آپ کو کچھ کہا ہے، نیگیٹولی کچھ کہا ہے. تو کاگنیٹو ریسٹرکچرنگ میں ہم نے وہی جو ڈسٹارشنز کر رہے ہیں، وہی جو ڈسٹارٹیڈ تھنکنگ ہے، جو تھنکنگ ایررز وہ کر رہا ہے، ہم نے ان کو ریسٹرکچر کرنا ہے. Because these patients have incorrect beliefs about the dangers that social situation pose, they have flawed predictions about outcomes of the situation, and they have biased processing while in social situation. ان کی جو انفارمیشن پروسیسنگ ہے، جو پروسیس ہے وہ biased ہے، وہ اس طریقے سے نہیں ہے جو جس طریقے سے یہ بیماری سے پہلے کرتے تھے یا جس طریقے سے باقی لوگ کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک پارٹ آف سائیکو ایجوکیشن ہے کہ ہم نے ان کو یہ سمجھانا ہے کہ جو آپ کس وقت جو آپ کی تھنکنگ ہے، یہ تھنکنگ جو ہے یہ نارمل پیٹرن آف تھنکنگ نہیں ہے، اور پھر ہم نے اس کو کس طریقے سے ٹھیک کرنا ہے. تو ایک تو یہ جو سائیکو ایجوکیشن ہے، دوسرا ایک اسٹرکچرڈ فارمیٹ ہے کہ جس پہ ہم نے یہ جو ریسٹرکچرنگ ہے وہ کرنی ہے، وہ اور اس کو کہتے ہیں تھاٹس ریکارڈ شیٹ. یہ تھاٹس ریکارڈ شیٹ جو ہے سی بی ٹی میں بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ڈپریشن میں بھی یہی تھاٹ ریکارڈ شیٹ ہے، انزائٹی ڈس آرڈرز میں بھی یہی تھاٹ ریکارڈ شیٹ ہے، باقی جتنے ڈس آرڈرز ہیں انزائٹی ریلیٹڈ یا موڈ ریلیٹڈ، تو سب میں یہ تھاٹ ریکارڈ شیٹ، اگرچہ ہر ڈس آرڈر کے لیے پھر اس کا جو کنٹینٹ ہے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے، لیکن ریسٹرکچرنگ بیسیکلی اسی تھاٹ ریکارڈ شیٹ پہ ہم نے کرنا. تو نیکسٹ سلائیڈ میں پھر ہم آپ کو دکھائیں گے. اینڈ آئی انکریج یو کہ اس کی یا تو پکچر بنا لیں، بلکہ آپ اس کو سائیکالوجی ٹولز ایک جو ویب سائٹ ہے، یا اس پکچر کے اینڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں ایک اور ویب سائٹ بھی ہے، تو آپ اس پہ جا کے تو یو کین ڈاؤن لوڈ. اور اسی طریقے کے آپ کو جو یہ تھاٹ ریکارڈ شیٹ ہے، یہ سوشل انزائٹی کا ہے، آپ کو ڈپریشن کا بھی ملے گا، آپ کو پینک کا بھی ملے گا، آپ کو پی ٹی ایس ڈی کا بھی ملے گا. تو تھوڑا سا پھر اس کے جو کالمز ہے اور جو کنٹینٹ ہے وہ تھوڑا سا پھر ڈفرینٹ ہے، لیکن بیسک فارمیٹ سب کا یہی ایک ہی ہے. تو اسی پہ ہم پھر اس کو کہتے ہیں کہ اگر آپ کی یہ سوچ ہے کہ میں اگر اس سچویشن میں جاؤں گا تو آئی ایمبیرس مائی سیلف، یا لوگ مجھے کریٹیکلی ایویلویٹ کریں گے، نیگیٹیولی جج کریں گے، تو ہم اس کو وی ول ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ بائی پوٹنگ این ایگزامپل. ٹھیک ہے، اگر اس کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پہلے ہوا ہے کہ جس کے بیس پہ اس نے ایسا ایزیوم کیا ہے، تو وی وڈ انکریج ہم کہ وہ سچویشن، یہ جو کالم لیفٹ پہ آپ ایکسٹریم پہ دیکھ رہے ہیں، کہ یہاں پہ وہ سچویشن لکھ دیں. وٹ ہیپنڈ، ویئر، واٹ اینڈ ہو ود ہاؤ. کیا ہوا، پریزنٹیشن تھی یا کسی سوشل سچویشن میں گیا، کون کون موجود تھے وغیرہ وغیرہ، تو وہ لکھتے ہیں. نیکسٹ کال میں پھر اپنے فیلنگز لکھتے ہیں، ایموشنز، اس وقت آپ کے کیا ایموشنز تھے، کیا فیلنگز تھی اس وقت، کہ آئی واز ویری ویری اینشیس، آئی واز فیئرفل وغیرہ اس طریقے کے. تو اینڈ ریٹ کہ اگر آپ اینشیس تھے یا آپ فیئرفل تھے تو کتنا پرسنٹ، 50%، 60%، اس سے کم یا اس سے زیادہ، تو وہ لکھ دیں. اور ساتھ ساتھ میں
फिजिकल सिम्टम्स कौन कौन सी थी उस वक्त, वो फिजिकल सिम्टम्स भी लिख दे। उस वक्त मुझे ट्रेमर्स हो रहे थे, उस वक्त मुझे पल्पिटेशन हो रही थी, उस वक्त मुझे ड्राई माउथ था, उस वक्त मुझे हेडेक हो रही थी, उस वक्त वगैरह जो जो भी सिम्टम्स हैं तो वो सारे लिख दें। उसके बाद हम उनसे पूछते हैं कि उस वक्त आपके जहन में क्या सोचें आ रही थी। एक्सक्यूज मी। तो क्या सोचे आ रही थी उस वक्त। हम इस वक्त कोशिश क्या कर रहे हैं कि वो जो उसकी जो डिस्टार्टेड थिंकिंग है, जो थिंकिंग एरर्स की हमने बात की, तो हम वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। उसको ऑटोमेटिक थॉट्स भी कहते हैं। प्लीज साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आई कांट हियर। खुला हुआ नहीं है, उसको खुला हुआ है। खुला हुआ है, ठीक है, ओके। आई एम नॉट इम्प्रेस्ड। हाँ ठीक, तो ये ऑटोमेटिक थॉट्स भी इसको कहते हैं। व्हाट वाज गोइंग थ्रू योर माइंड एट दैट टाइम एंड व्हाट डिस्टर्ब यू। उस वक्त क्या हो रहा था और आपके जहन में क्या चल रहा था और आप क्या प्रिडिक्ट कर रहे थे। व्हाट इज द वर्स्ट दैट कुड हैपन। जी उस वक्त मेरा ये ख्याल था कि मैं तो बस शेक कर रहा हूँ और मैं तो ब्लश हो रहा हूँ, मैं तो मुझसे तो प्रेजेंटेशन नहीं होगी एंड आई कोलैप्स ऑन द स्टेज एंड आई एम्बैरेस माई सेल्फ। लोग आएंगे, इमरजेंसी 112 को बुलाएंगे और मुझे एम्बुलेंस में डालेंगे और हॉस्पिटल लेके जाएंगे वगैरह वगैरह। तो दिस इज द वर्स्ट दैट कुड हैपन। ठीक, तो ये उसका ऑटोमेटिक थॉट थी उस वक्त। फिर हम उसका फोकस का पूछते हैं कि सेल्फ फोकस, कि आपका उस वक्त फोकस क्या था। जैसे अभी थोड़ी देर पहले बात हुई तो वो आपको फिर बताता है कि मैं आई वाज कॉन्स्टेंटली चेकिंग माय हार्ट रेट और माय पल्स, और मैं देख रहा था इधर उधर कि मैं ब्लश हो रहा हूँ। तो ये उसका जो सेल्फ फोकस है। और उसके साथ साथ आपके सेफ्टी बिहेवियर्स क्या क्या कर रहे थे उस वक्त टू मिनिमाइज दिस। आप जो बता रहे हैं कि आप एंशियस थे या ट्रेमुलस थे, तो क्या क्या सेफ्टी बिहेवियर्स आपने उस वक्त अडॉप्ट किए। तो यहाँ तक वो वन बाय वन ये जो कॉलम्स है ये फिल करता जा रहा है। अब इसके जो नेक्स्ट कॉलम है बैलेंस्ड मोर रैशनल रिस्पॉन्स टू थॉट्स एंड सेल्फ फोकस। अब इसको हम एनकरेज करते हैं ऐसे क्लाइंट्स को कि ये तो आपका टिपिकल जो रिस्पांस था, ये जो आपका ऑटोमेटिक थॉट थी और इसके साथ रिलेटेड जो आपका सेल्फ फोकस था और सेफ्टी बिहेवियर था, वो तो आपने कर लिया, ठीक है। अब आपके ख्याल में, और उस वक्त तो आप बहुत ज़्यादा एंशियस भी फील कर रहे थे, हालांकि आपने सेफ्टी बिहेवियर भी अडॉप्ट किया, लेकिन इवन दे डिडंट हेल्प एंड दैट्स द रीजन यू आर सो एंशियस। आपका एंजाइटी लेवल और आपका फियर जो लेवल था वो बहुत ज़्यादा हाई था। तो हम उनको इनकरेज करते हैं कि अब एविडेंस क्या है कि लोग जैसे ये सेल्फ फोकस के लोग मुझे नोट कर रहे हैं। अब एविडेंस क्या है कि लोग आपको नोट कर रहे हैं। एविडेंस क्या है कि अगर आप ये सेफ्टी बिहेवियर ना करते तो आप यू वुड हैव बीन इन मोर ट्रबल। तो हम उनको इनकरेज करते हैं टू कम अप विद अल्टरनेटिव्स। जो मैंने आपको एग्जांपल दी है कि कोई एक पार्टिसिपेंट जो है इस प्रेजेंटेशन का वो कुछ नोट कर रहा था और मैंने इसका एविडेंस में ये लिख दिया कि नहीं, पीपल वर जजिंग मी नेगेटिवली, क्योंकि वो एक कैंडिडेट जो था वो कुछ नोट कर रहा था, एक कैंडिडेट चला गया, एक ने मेरे साथ आई कांटेक्ट नहीं। तो हम उसका जो अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन देखते हैं, बिगर पिक्चर को देखते हैं, व्हाट इज द बिगर पिक्चर। या अगर ये प्रेजेंटेशन आपका दोस्त कर रहा होता और वो आपको बताता है कि एक कैंडिडेट कुछ नोट कर रहा था, तो आप उसको क्या सजेशन देंगे। तो हम आप कोशिश कर रहे हैं कि जो उसकी जो थिंकिंग एरर्स कर रहा है, जो बायस्ड और स्क्यूड उसका जो टनल विजन है, हम उसको ओपन अप कर रहे हैं।
تو پھر وہ سوچتا ہے، پھر پہلے تو وہ کہے کہ نہیں وہ بھی یہی کرتا، میں اس کو بھی یہی کرتا، لیکن جب آپ اس کو انکریج کریں کہ نہیں ٹرائی ٹو چیلنج دس، ایک تو یہ ویو پوائنٹ آپ کا آ گیا، ہو سکتا ہے یہ ٹھیک آپ بات کر رہے ہیں، لیکن اس کا الٹرنیٹو کیا ہو سکتا ہے؟ الٹرنیٹو ہاں جی یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ میں کوئی اچھی بات کر رہا تھا یا کوئی پریزنٹیشن میں کوئی ایسی بات تھی کہ جو اس نے ہی فاؤنڈ اٹ یوزفل اور اس نے نوٹ کر دی. تو میں اپنے دوست کو بھی یہ کہوں گا کہ نہیں یہ تو اچھی بات ہے آپ کے لیے کہ اگر کسی نے کوئی بات نوٹ کی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو وہ بات اچھی لگی ہے. یا جو شخص چھوڑ کے چلا گیا پریزنٹیشن، یہ ایک تو میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ نہیں وہ تو بیکاز ہی ڈیڈنٹ لائک مائی پریزنٹیشن تو وہ چلا گیا، لیکن اب ہو سکتا ہے اس کا کوئی ایمرجنسی کوئی فون کال آیا ہو یا اس کی ایمرجنسی ڈیوٹی ہو. ہم یہ خود سے یہ بات ذہن میں یاد رکھیں کہ ہم یہ خود سے نہیں سجیسٹ کریں گے کلائنٹس کو. لیٹ دیم کم اپ ود دیز الٹرنیٹیوز. ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے ایز اے تھراپسٹ، ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے ٹو کم اپ ود دیز الٹرنیٹیوز. اور یہ ایک اچھی اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اب الٹرنیٹیوز کا اب اس کے ذہن میں بہت کم آ رہا ہے، بہت فکسیٹڈ ہے اپنے بارے میں، تو یو ٹرائی ٹو ویو اٹ فرام ایز این ایکسٹرنل سورس کہ نہیں آپ نہیں کر رہے، آپ کا دوست یہ پریزنٹیشن کر رہا ہے اور وہ یہ بتا رہے ہیں آپ کو، آپ اس کو کیا سجیشن دیں گے؟ تو موسٹ سم پیپل ایون فائنڈ اٹ ویری ہیلپ فل. اپنے بارے میں تو وہ نہیں کہتے نہیں میرے ساتھ ویسے ہوتا ہے، لیکن جب دوست کی بات آتی ہے ہاں میں تو اس کو کہوں گا کہ یار ہو سکتا ہے اس کی ایمرجنسی ہو، وہ چلا گیا ہو سکتا ہے اس کو پریزنٹیشن میں کوئی بات اچھی لگی اس لیے اس نے نوٹ کی ہے. تو یہی ایک پوائنٹ ہوتا ہے تھراپسٹ کے لیے نوٹ کرنے کے لیے کہ ہاں جی یہی آپ بات اگر آپ اپنے دوست کو بتا رہے تو یہی بات خود کو کیوں نہیں بتا رہے؟ وائی ڈبل اسٹینڈرڈس؟ مسئلہ ان پیشنٹس کا یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ ان کے کور بلیفز ایسے بنے ہوئے ہوتے ہیں، اسکیماز ایسے بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ جو انفارمیشن پروسیسنگ ہے وہ بائسڈ ہوتی ہے اپنے بارے میں. تو اس طریقے سے ہم ان کو کھولتے ہیں. جب آپ اپنے بارے میں تو آپ کا یہ خیال ہے، لیکن یہی سچویشن ہے ایگزیکٹلی آپ کا دوست کر رہا ہے، کوئی اور کوئی کلیگ کر رہا ہے، لیکن اس کو آپ مشورہ پھر یہ دے رہے ہیں. تو وائی وی شوڈ بی ہیونگ ڈبل اسٹینڈرڈ؟ تو بڑے آرام سے یہ ایک دفعہ یہ پریکٹس سے نہیں ہوگا. ایک دفعہ ہم پیشنٹس کے ساتھ ڈیورنگ سیشن کرواتے ہیں، پھر ان کو ہوم ورک دیتے ہیں اور انکریج کرتے ہیں کہ جب تک تھراپی جاری ہے وہ ہر ہفتے ایک یا 10 سچویشنز کو لے کے تو اس میں ڈالتے جائیں اور اسی طریقے سے کریٹیکلی اپنی جو تھنکنگ ایررز ہیں ان کو چیلنج کریں. ڈونٹ جسٹ اسٹریٹ اوے بلیو ان اٹ کہ نہیں مجھے فیل ہو رہا ہے تو ایسے ہی ہے. نہیں ایسے نہیں ہے. ہم نے ان کو کریٹیکلی ایویلویٹ کرنا ہے، ویلیڈیٹی چیک کریں. اگر واقعی میں آپ نے اسی طریقے سے دیکھا اور پھر بھی آپ کا خیال ہے کہ نہیں آپ کی 100 میں سے 80 پریزنٹیشن خراب ہوئی ہے، کریپ ہوئی ہے، تو پھر واقعی میں یہ تو پھر ایک ریالٹی ہے. پھر اس کے الگ اسٹریٹجیز ہے کہ ہاؤ ٹو ہیلپ دیٹ پرسن. لیکن آپ دیکھیں گے کہ جو سوشل انزائٹی والے مریض ہیں ان میں میجارٹی میں واقعی میں پرابلم اتنا نہیں ہوتا. پرابلم از مور ود دیئر کوگنیشن، ود دیئر تھنکنگ، اور وہ اسی طریقے سے اس کی ریسٹرکچرنگ ہوتی ہے. اور اس کے آگے جو کالم ہے پھر آؤٹ کم کیا ہے، وٹ آئی ڈیڈ، ہاؤ دیٹ ہیلپ، اور ری ریٹ ایموشنز، وٹ کوڈ آئی ڈو ڈفرینٹلی. یہ ابھی جو ہم نے اس تھاٹ کو انالائز کیا ود الٹرنیٹیوز، ایک ایکسپلینیشن جو اس کی اپنی تھی اوریجنل، اس کے بعد پھر ہم نے اس کے الٹرنیٹیوز بھی ڈسکس کر لی کہ اور کیا ہو سکتا ہے. تو اب کیا آؤٹ کم کیا ہے، وٹ کوڈ آئی ہیو ڈن ڈفرینٹلی، کہاں پہ میرا فوکس ہو. فوکس کا ہم نے ان کو سمجھا دیا ہے. تو آؤٹر فوکس، لوکس آف اٹینشن، ایکسٹرنلائز کرے اس کو. what works, act wisely, what would be most helpful for me, are best for the situation, what will be the consequences. تو نیکسٹ ٹائم پھر میں کیا کروں گا، ٹھیک ہے یہاں پہ میں
وہ آپ کو بتائے گا کہ ہاں واقعی یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. تو وہاں پہ اگر آپ دیکھیں کہ جو اس کی جو اوریجنل ایموشنز تھی، اگر وہ پہلے 100% میں سے 60%، 70% وہ اینشیس تھا، اور اس کی جو انہیلپفل تھاٹس تھی، آٹومیٹک تھاٹس، اس کو بھی وہ ریڈ کریں گے کہ لوگ پیپل وڈ جج می. تو پیپل وڈ جج می، اب یہاں دوبارہ ایموشنس کو اور تھاٹس کو ری ریٹ کرے تو آپ دیکھیں گے دیر وڈ بی اے سگنیفیکنٹ ڈراپ. ہاں نہیں تھی، لوگوں نے تھوڑا سا مجھے نوٹ تو کیا، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ میرے بارے میں کریٹیکل تھے. تو اگر کسی کا یہ خیال ہو 100% کہ وہ کریٹیکل تھے، ان کی کیا ایموشنز ہوں گی، ان کی کیا فیلنگز ہوں گی. اور اگر کوئی 50-50 کہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ انہوں نے نوٹ کیا، ہو سکتا ہے وہ کریٹیکل ہو، لیکن ضروری نہیں. تو آپ دیکھیں کہ ایموشن میں بھی فرق آئے گا. اگر پہلے وہ 60% تھی تو آپ دیکھیں کہ اب 50%، 40%، یا ہو سکتا ہے اس سے بھی کم. اور جتنا زیادہ یہ تھاٹ ریکارڈ شیٹ پہ وہ پریکٹس کریں گے، سچویشنز کو انالائز کریں گے، اپنے تھاٹس کو چیلنج کریں گے، اتنا یہ جو ان کا بلیف ہے یہ ویکن ہوتا جائے گا، اور اتنی جو ان کی انزائٹی ہے وہ کم ہوتی جائے گی، اور ان کا جو کانفیڈنس لیول ہے وہ بڑھتا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک اور ٹیکنیک کریں گے. کچھ لوگ جو ہے وہ اس یہاں پہ تک تو ٹھیک ہے، لیکن when it comes to reality کہ ہاں جی وہ اگر کسی کا آپ نے شیک کرنے کی کوشش کی، وہ پھر بھی فکسیٹڈ ہے کہ نہیں مجھ سے نہیں ہوگا، لوگ مجھے جج کریں گے، آپ تو الٹرنیٹیوز کا بتا رہے ہیں لیکن میرا ایکسپیرینس جو ہے وہ ایسا ہے ایسا ہے. تو what we can do next, do a reality check. Why don't we put it into practice؟ جو ہم نے باتیں کی ہیں اب ہم جا کے اس کو ایک ریئلٹی چیک کرتے ہیں، ایک ایکسپیریمنٹ ڈیزائن کرتے ہیں. اور یہ ذہن میں یاد رکھیں، ایسا ایکسپیریمنٹ کرے پیشنٹ کے ساتھ وتھ کنسنسس، دونوں کے اگریمنٹ سے، کہ جہاں پہ آپ سمجھتے ہو کہ the chances of success are high. اور for that always start with the less distressing situation. ان کو اگر کوئی پریزنٹیشن انزائٹی ہے تو ان کو ایسے نہ کرے کہ 100 لوگوں کو پریزنٹیشن کرے. ہم ان کے ساتھ ڈسکس کر کے تو why don't we design an experiment کہ ہم جا کے 5-6 لوگ اپنے کلیگز جو ہے جن کے ساتھ میں تھوڑا سا کمفرٹیبل ہوں، ان کے ساتھ میں ان کو ایک پریزنٹیشن دے دوں. تو آلویز گو سلولی. ٹھیک ہے، تو ہم ایک نیکسٹ سلائڈ، میں آپ کو ایک شیٹ بتاتا ہوں، یہ اس کو نیکسٹ کر دیں، نیکسٹ اسکپ کر دیں، اس کو اسکپ کر دیں. ہاں جی، یہ اس کے یہ بلینک ہے، اور ایک میں نے فیلڈ لکھا ہوا ہے. ایک ہم ایکسپیریمنٹ دیکھ رہے ہیں آپ، بہیویئر ایکسپیریمنٹ. نیکسٹ والا دکھا دیں، نیکسٹ والا دکھا دیں، اور زوم نہیں نیکسٹ اگلے والا. ہاں جی یہ نہیں واپس جائیں ایک سلائڈ، یہ والا. ہاں جی پریڈکشن، اس کو تھوڑا سا زوم کر دیں. اب ہم نے ان کے ساتھ ایک بہیویئر ایکسپیریمنٹ ڈیزائن کیا کلائنٹس کے ساتھ کہ ہم ایک ایکسپیریمنٹ کریں گے، پریزنٹیشن کریں گے. تو آپ کی پریڈکشن کیا ہے؟ وہ پریڈکٹ کرے گا بیسڈ آن ہز کوگنیشن، جو کا اسکیما ہے، کور بلیفس ہے. What is your prediction? What do you expect will happen? And how would you know if it came true? تو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے لکھا ہے if I speak in public I'll shake so much that people will notice and laugh at me. Rate how strongly you believe this will happen. 90%. ٹھیک ہے، اب ایکچوئل ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں. What experiment could test this prediction? Where and when? What safety behavior will need to be dropped? How would you know your prediction had come true? نہیں. next ہاں یہ جو فیلڈ ایکسپیریمنٹ ہے اس پہ آپ فوکس کریں نا، جلدی جلدی نہ چینج کریں سلائڈ. ہاں یہ والا، یہ جو ایکسپیریمنٹ کا پورشن ہے، سیکنڈ جو کا اس کا وہ ہے باکس ہے، سیکنڈ باکس. تو یہ آپ اس کے ساتھ ایک ایکسپیریمنٹ ڈیزائن کر رہے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں تاکہ ہم اس جو تھاٹ ہے ہماری کہ if I speak in public I'll shake
and people will notice and laugh at me. تو ہم اس کو ٹیسٹ کر رہے ہیں. تو یہ مریض آپ کو کہہ رہا ہے, آپ اس کے ساتھ ڈسکس کریں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. تو وہ اسپیک اپ ایٹ دا نیکسٹ میٹنگ آن منڈے. ہماری میٹنگ ہے منڈے کو. I could present some of the data that I have been meaning to show. Would need to gesture with my hands and not hold on to the table. I could ask my friend if they noticed me shaking when I talk. تو یہ ایکسپیریمنٹ ہے کہ میں نیکسٹ منڈے کو پریزنٹیشن کروں گا, اور سیفٹی بیہیویئر میں یوزلی یہ ہوتا ہے کہ میں ٹیبل کو پکڑتا ہوں تو میں یہ سیفٹی بیہیویئر جو ہے یہ ڈراپ کروں گا, یہ نہیں کروں گا, اور اپنے کسی دوست کو کہوں گا کہ وہ نوٹ کرے کہ میں اگر مجھے شیکنگ ہوتی ہے تو وہ مجھے نوٹ کرے اور پھر مجھے بعد میں وہ فیڈ بیک دے دے. آؤٹ کم یہ اوپر کر دے تھوڑا سا, یہ نیچے نیکسٹ باکس جو ہے. What happened? Was your prediction accurate? جو میری پریڈکشن تھی کہ میں I'll shake and people would laugh at me, تو پریڈکشن اب آؤٹ کم کیا تھا؟ وہ ایکسپیریمنٹ ہو گیا ہے, اس نے کر لیا ہے ایکچولی. وہ پریزنٹیشن اس نے اپنے فرینڈس کو یا کلیگس کو کر دی ہے. I was really nervous and was very aware of my hands. یہ بتا رہا ہے آپ کو کہ ایکچولی ہوا کیا. My friend said I spoke well and that they could not see me shake. تو سی اب یہ ریئلٹی ٹیسٹنگ ہم کر رہے ہیں. نیکسٹ کالم نیکسٹ باکس دکھا دیں. اب اس سے میری لرننگ کیا ہوئی ہے؟ What did I learn? How likely is that your prediction will happen in the future? تو اس نے کیا لکھا ہے؟ Although I feel nervous when speaking, it's not as obvious to other people. وہ پھر بھی کہہ رہا ہے کہ میں نروس تو تھا, لیکن جو میرا خیال تھا کہ وہ لوگوں کو نظر آئے گا, تو it wasn't the case. اور یوزلی یہی جو لوگوں کو نظر آئے گا, لوگ جج کریں گے مجھے, لوگ مجھے کرٹیسائز کریں گے, this is killing the patient. اب وہ کمپوننٹ آپ دیکھ رہے ہیں اس ایک ایکسپیریمنٹ سے. پہلے آپ نے ریسٹرکچرنگ کی, پھر آپ نے یہ ایکسپیریمنٹ کیا, اور اس کا اتنا فرق ہوا کہ آپ دیکھیں ری ریٹ ہاؤ اسٹرانگلی یو ایگری ود یور اوریجنل پریڈکشن ناؤ. وہ جو 90% تھی دیٹ ڈراپ ٹو 50%. And believe me, this is the beauty of CBT. With every session, you see a change. یہ جو میں نے آپ کو ٹولز بتائے ریسٹرکچرنگ کے اور یہ جو بیہیویئر ایکسپیریمنٹ کا ہے, these are very very powerful tools in your hands. اگر آپ طریقے سے ان کو اپلائی کریں گے تو you would see کہ these really produce results. اور اسی طریقے سے پھر آپ ان کو آہستہ آہستہ آپ اور پریزنٹیشن کروائیں گے گریجولی while they are still in therapy. اور ایون تھراپی کے بعد جب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ان کا جو اوریجنل جو اسکیما تھا کہ میں مجھ سے کوئی پریزنٹیشن سے نہیں ہوگی, میں کسی سوشل سچویشن میں نہیں جا سکوں گا, یا میں کسی کے ساتھ کوئی انٹیمیٹ ریلیشن شپ نہیں بنا سکوں گا, آپ اس کو آہستہ آہستہ شیک کرتے جا رہے ہیں, اور اس کی جو ڈسٹارٹیڈ تھنکنگ ہے وہ ریشیپ ہو رہی ہے, وہ ریسٹرکچر ہو رہی ہے, اور آپ ان کو آہستہ آہستہ پھر یو موو آن ٹو ویری کمپلیکس سچویشنس. ٹھیک, تو دس از ہاؤ CBT کین بی ویری ویری ہیلپفل. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ مریض جو ہے جو آپ سلیکٹ کرتے ہیں CBT کے لیے, ان کی سوٹیبلٹی بہت ضروری ہے کہ وہ willing ہو to change their situations, کیونکہ responsibility for change is not with the therapist. وہ جو responsibility ہے وہ it's with the client. وہ اگر چینج کرنا چاہیں تبھی وہ willing ہوں گے to challenge their original thoughts, to challenge their automatic thoughts, اور اس پہ کام کریں اور ہوم ورک کریں اور اس طرح کے ایکسپیریمنٹس کریں. ادروائز اگر آپ کوئی اینشیس پرسنالٹی یا اس طرح کے پیشنٹس لیں گے تو ایون دے کین بینیفٹ, لیکن ان کے لیے پھر بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی, اور ان کے پھر اور اسٹریٹجیز ہیں which are more helpful. لیکن for most of your patient, more than 90% of your social anxiety and social phobia patients, these two techniques, cognitive restructuring اور یہ جو behavior experiments ہیں, these are very very powerful techniques and these are very very helpful, very very beneficial. And the CBT, as I said earlier, is evidence based and most commonly used in social anxiety disorder and very very effective. اور یہی جو آپ کو ٹیکنیکس میں نے بتائے ہیں, there are other techniques as well, لیکن یہ دو بھی اگر آپ کو یاد ہو
इन पे फोकस करें कि हमने किस तरीके से कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग करनी है, किस तरीके से हमने उनका जो स्कीमा है और ऑटोमेटिक थॉट्स है उनको रिशेप करना है, उनको रिस्ट्रक्चर करना है थ्रू दिस डेली थॉट रिकॉर्ड शीट जो DTRS है और जो बिहेवियर एक्सपेरिमेंट्स है. So here I stop and I hope you found it helpful. तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मेरे पास तो I do have some time, लेकिन if your time allows, so I can answer some of the questions. Thank you very much, Professor Bashir Ahmad, for such a nice and wonderful presentation. Here I also want to welcome the senior psychiatrist, Brigadier Shoaib with his team, Rubina Kadwai, and Mia Mukhtarul Haq. So Professor Dr. Mohammad Iqbal Afridi, the Dean Faculty of Psychiatry, TPSP, and President Pakistan Psychiatric Society is with us. So please, sir. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much, Professor Bashir, for such a important, such an important topic and giving us very practical steps to overcome social anxiety. I think the audience who are very, most of them are under training, they should know that the difference between shyness and social anxiety. This is in terms of the, if the intensity, and if the intensity is high, the avoiding behavior is high, or the performance poor, then it comes under the domain of the social anxiety disorders. And I'm very thankful to all of you. If there is any question, otherwise, or let me also tell you that Dr. Aisha Sarwat has and her team in Dow University is also with us on this forum. So anyone who want to give some comment or give some, ask some question, the forum is open. Thank you. We are having few questions. Professor Bashir, we are having a question from Mahrukh. Our question is that, is there any difference between CBT Clark model and Moskowitz model? CBT Clark model and which model? Moskowitz. One thing, okay. So I'm not aware of which model you are talking about, लेकिन there are more than 20 different models available to handle with social anxiety disorders. आज मैंने डेविड क्लार्क का मॉडल इसलिए चूज किया क्योंकि I found it very very helpful, और जैसे मैंने शुरू में बताया भी कि वो हमारे टीचर भी थे जब मैं किंग्स कॉलेज में पढ़ रहा था, CBT सीख रहा था, तो उस वक्त वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे इन एंजाइटी डिसऑर्डर्स पे, तो उनके मैंने खुद ये प्रेजेंटेशन अटेंड की है एंड आई फाउंड इट हेल्पफुल. लेकिन अगर आपको कोई और मॉडल पसंद है और आप उसके साथ कंफर्टेबल है, प्रोवाइडेड दैट इज डन विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ CBT, तो नो प्रॉब्लम, कैन चूज एनी मॉडल, गो विद एनी मॉडल. पाल साल्कोस्की का एक मॉडल है, वो भी बहुत अच्छा है, और बहुत सारे मॉडल और भी है, लेकिन ये मैंने आपके लिए दिस वाज जस्ट वन मॉडल. I would have just a comment. ये मास्कोविच का जो मॉडल है और इस तरह से जैसे सर बता रहे हैं प्रोफेसर बशीर साहब, there are like many models. I mean he is the expert. ये मास्कोविच मॉडल जैसे वो उससे थोड़ी सी मेरी नजर से गुजरा है, इट्स ओवरलैप्ड विद द क्लार्क, डेविड क्लार्क मॉडल. इसमें जैसे वो नेगेटिव एवल्यूएशन का बता रहे हैं तो उसमें वो अपने फिजिकल अपीयरेंस, सोशल कॉम्पिटेंस, तो I mean more or less it's like all overlapping जैसे प्रोफेसर बशीर साहब बता रहे हैं. But I mean this, I mean the base is all the extension of the CBT model. अगर CBT के फ्रेमवर्क में है तो यस, व्हाई नॉट, लेकिन CBT के अलावा भी बहुत सारे अप्रोचेस हैं कि पीपल हैव ट्राइड इन सोशल एंजाइटी, लेकिन जो CBT का है, क्योंकि हमारा फील्ड जो है वो मेनली CBT है, तो आई प्रमोट CBT अप्रोचेस. Brigadier Shoaib, would you like to say something? Shoaib साहब कुछ बोलना चाहेंगे आप? माइक सर का आपका माइक जो है वो अनम्यूट कर दें. काम कर दे.
شعیب صاحب بہت عرصے سے مجھے انوائٹ کرنا چاہ رہے ہیں لیکن پھر وہ میرے خیال میں کرونا کی وجہ سے بھی تھوڑا سا پرابلم آ گیا ہے. ادروائز I was planning to visit Karachi and have a series of presentations there. شعیب صاحب اچھا عمران صاحب آپ کچھ فرمائیں. کچھ آپ کا ڈاکٹر عمران روبینہ کدوائی صاحب اچھا نہیں تو پھر وہ الیکٹرانک شروع کر دیں گے. اوکے اوکے ٹائم کی لمیٹیشن کی وجہ سے جو ہے ہم تو چاہ رہے تھے کہ جہاں جہاں آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے اپنے ایریا میں ایک ایک بندے سے جو ہے اچھا ہوگا کہ اس کو ایکسپوجر ہو کہ کیسے گفتگو کی جاتی ہے اور گھبراہٹ اوور کم کیسے کیا جائے مائک پہ. تو ابھی ہم اس مرحلے پہ آتے ہیں کہ الیکٹرانک پریزنٹیشن آف سرٹیفکیٹ دینا چاہیں گے. پروفیسر بشیر صاحب کا بہت شکریہ کہ آپ نے آج اس موقع پہ جو ہے اپنا قیمتی وقت نکالا, حالانکہ مجھے پتا تھا کہ یو ہیو اے بزی اسکیڈول. تو ہمارے اس پروگرام کی روایت ہے کہ ہم ایک الیکٹرانک سرٹیفکیٹ دیتے ہیں, تو یہ ہماری طرف سے, اور تالیاں بھی ہونی چاہیے بھیا. Thank you so much. It was a real pleasure, and I'm really thankful, Professor Iqbal Afridi and my other colleagues, Brigadier Shoaib, Dr. Mukhtar, اور سندس اور باقی جتنے لوگ ہیں اس کورس کو ہمارے جو CBT کے ٹرینیز ہیں انہوں نے بھی اٹینڈ کیا, اور I'm really thankful to all of you. Thank you very much. Thank you all the participants, Dr. Rubina, Dr. Aisha, Dr. Imran, Dr. Mukhtar, Brigadier Shoaib, and all the participants, especially our young psychiatrists, جو ہمارے post graduates ہیں. Thank you very much.